अल्हम्दुलिल्लाह 1438 हिजरी के जुमादल उखरा की 19वीं शब है। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में हस्ब मामूल आशिकान रसूल जमा है, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। हो सकता है ओबी वैन के जरिए भी बाज़ मकामात पर इस्लामी भाई जमा किए गए हों। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी स्वभाव दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाये करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। थोड़े पैसों में तो गुजारा हो ही नहीं सकता भाई। आजकल जिंदगी गुजारने के लिए माल चाहिए, माल। शादी ब्याह हो या दीगर तकरीबात, यहाँ तक कि मैयत में भी थोड़े पैसों से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। जिंदगी में अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि मौजूदा आमदनी में गुजारा बामुश्किल है। ये कौल हकीकत सालिक रहा है। पहले एक कमाता और 10 खाते, और अब 10 कमाने वाले फिर भी पूरा नहीं होता। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, ऐसा मालूम होता है कि हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं या फिर बढ़ा लिए हैं। इन अखराजात को किस तरह काबू किया जाए, और कनात का जहन भी दीजिए कि थोड़े पर ही किफायत का जहन हो, ना कि कर्ज तले दब कर जिया जाए। ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है एक तरह से। दरअसल हमारी एक तो हिर्स बढ़ गई है, ये भी जहन है कि हमारे पास कुछ रकम जमा हो ताकि काली रात को काम आए। यानी ये काली रात बोलते हैं इसको, कि वो काली रात में काम आएगी रकम, यानी वक्त आने पर। फिर जिनके यहाँ बेटियां हैं तो बेटियों के लिए जमा करके रखते हैं। तो जो कुछ जमा पूंजी होती है ना इनके पास, या औरतों के पास जैसे सोना होता है, अक्सर होता है सोना, और ठीक ठाक होता है, ज़कात भी फर्ज हो जाती है, लेकिन ये इसको काउंट नहीं करते। जो करंट आमदनी होती है ना, इनकम, उसको काउंट करते हैं और इसी पर गुर्बत और अमीरी का ये निजाम समझते हैं। और जिसको बोलते हैं ना हमको पूरा नहीं होता और आमदनी कम है, तो इससे मुराद ये होती है ना कि वो जमा पूंजी, कैपिटल, सोना जो भी है वो है, प्लाट है या इस तरह की कोई जायदाद है, तो उसको भी बाजू का शुमार नहीं करते। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि खाने पीने का अंदाज जो है ना वो तब्दील हो गया है। खाना जरूरत से ज्यादा पकाया जाता है, कई कई डिशें होती हैं, और फिर बाज़ जगह तो जिनका मजहबी ज़हन होता है, मदनी सोच होती है, वो तो चलो बचा हुआ बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक तादाद है कि जो बच गया वो उसको फेंक देती है। रोटियों के थप्पे थप्पे फेंके हुए मैंने अपनी आंखों से वो कूड़ादान, डस्टबिन में देखे हैं, फेंक देते। तो इस तरह जब ये रोटी की बेहुरमती होगी, अनाज फेंका जाता है और बहुत फेंका जाता है। शादियों में अनाज बचता है, दीगर तकरीबात में जो खाना बचता है, वो जो उसकी भी जो भी हाल होता है उसका। तो इस तरह मतलब ये कि क्योंकि फेंकने का रवाज बहुत ज्यादा है, जाया करने का रवाज ज्यादा है, तो जाहिर है कि फिर वो तंगदस्ती नहीं आएगी तो क्या आएगा, पूरा कैसे होगा ना। बंदा पेट भरना चाहे ना तो भर सकता है, कोई मुश्किल इतना नहीं है। बस ये कि सादा ग़िज़ा पर कनाअत उसको नसीब हो जाए। लेकिन अब चूंकि उम्दा ग़िज़ाएं और कई तरह की चाहिए, तो इसलिए अब वो तो जो हो रहा है वो शायद बढ़ जाएगा, मजीद तंगदस्ती बढ़े, फक्र फाका बढ़े, फिर रस्म व रवाज
کو نبھانے کے لیے قرضے کیے جاتے ہیں، سودی قرضے تک لیے جاتے ہیں، تو اس میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ میت ہے، اب میت میں کس نے کہا کہ آپ کو دیگے چڑھاؤ اور شامیہ نے تانو اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کی ضیافت کرو؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ شریعت میں کہاں ہے؟ یہ لوگوں نے اپنے طور پر اس کو داخل کر لیا ہے۔ لوگ تو کہیں گے نا کہ دیکھو ان کے شادی میں گئے تو اور یہ کھانے میں تھا، میت میں گئے تو اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ بندہ لوگوں کچھ کو تو کہنے کھلا دے۔ دیا جائے، لوگوں کو کہنے دیا جائے۔ تو میں وہ میت کی مثال دے رہا تھا، میت کے بارے میں، جیسے اس کو دفن کرنا یہ ہے فرض کفایہ، نماز جنازہ، کفن، یہ سب فرض کفایہ ہیں۔ تو میت کے یہ خرچے کہ اس کو کفن پہنایا جائے، تو اس پہ زیادہ خرچ ہوگا۔ کفن پر کتنا خرچ ہوگا؟ اچھا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو جب سے ہوش سنبھالا سفید کپڑا ہوتا ہے، مطلب نارمل سا۔ حالانکہ کفن کے تعلق سے بھی یہ کہ حسب حیثیت ہو، مثلا یہ جیسے کپڑے پہنتا تھا، اگر یہ عمدہ لباس پہنا کرتا تھا تو اس کا کپڑا کفن کا عمدہ کپڑے کا کفن ہونا چاہیے، یہ افضل ہے۔ لیکن آپ بتائیے اس پر کون عمل کرتا ہے؟ خود میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو مرتے دیکھا، ان مانو کر کے ان کے بھی جنازے اٹھے، ان کا کفن بھی وہی جو دکان پہ ملتا ہے۔ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہ جیسے مثلا کوئی شخص جمعہ اور عیدین میں جیسے کپڑے پہنتا ہے، اس طرح کے عمدہ کپڑے ہم پہنائیں گے اس کو؟ یہ مل عمدہ کپڑے سے مراد یہاں پر جو ہے وہ جمعہ اور عیدین میں جو مرد پہنتا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور عورت جو میکے پہن کر جاتی تھی وہ اس کے لیے عمدہ کپڑے شمار ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ عمدہ کپڑے مرد جو عیدوں میں یا جمعہ کی نماز میں پہنا کرتا ہے تو کفن کے لیے اس طرح کا کپڑا بہتر ہے مرد کے لیے۔ اور عورت جب اپنے میکے، یعنی جیسے سسرال میں رہتی ہے، شادی شدہ ہے، اور جب میکے میں جائے گی اپنی امی کے گھر تو کچھ یعنی کہ اچھا لباس پہن کر جائے گی، تو وہ اچھا لباس جو ہے، اس طرح کا لباس اسی عورت کے کفن کے لیے بہتر ہے۔ اس میں خرچہ کرنا شریعت نے ایک مطلب ہم کو پسندیدہ قرار دیا، وہ تو ہم خرچہ کر نہیں رہے۔ اچھا اب اس کے تیجے پر دیگیں چڑھائی جاتی ہے، حالانکہ تیجے کا کھانا جو ہے اول تو پکانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر پکانا ہی ہے تو اس کو کھلانا ہے صرف فقیروں کو، مسکینوں کو، حقداروں کو، لیکن یہ کھانا خاندان والے کھاتے ہیں۔ تو خاندان والوں کی یہ دعوت کی صورت جو ہے تیجے میں جو آج کل ہمارے یہاں مروج ہے، یہ تو ناجائز ہے، گناہگار ہوگا ایسا کرے گا تو۔ ہاں غریبوں کو کھلاش 111 دیں گے پکا کر تیجے کی، غریبوں کو بھلے کھلا دے، ثواب، ایصال ثواب کے لیے ثواب ملے گا۔ اور جس طرح یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، جب ثواب مل ہی نہیں رہا تو میت کو پہنچے گا کیا؟ بلکہ گناہگار ہو رہے ہیں کرنے والے۔ اسی طرح دیگر تقریبات جو ہیں اس میں بھی بہت خرچہ کیا جاتا ہے، بہت ہی خرچہ کیا جاتا ہے، جن کا شرعاً کوئی ضروری نہیں۔ آپ بولو چیلوم، بھائی چیلوم کرو، تیجا کرو، 10واں کرو، 20واں کرو، کس نے منع کیا؟ بالکل کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کی یہ صورتیں تو قرآن کریم پڑھا جائے، اس میں درود خوانی کی جائے، یاسین شریف پڑھی جائے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، اس کا ثواب ایصال کیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں کہ قرضے لے کر دیگیں چڑھائیں، ہال بک کروائیں اور شادی ایسا سما اس میں برپا کریں، یہ کیا ضروری ہے؟ تو اب چونکہ دینی معلومات نہیں ہے۔ اچھا اب جس بیچارے کو معلومات ہوتی بھی ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے، سارا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، یہ اکیلا ہوتا ہے، وہ سب چڑھائی کر دیتے ہیں اس پر، وہ کرے کیا بیچارہ؟ تو اگر سب مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واقعی آ جائیں گے تو اوپر سے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، واقعی اندر آ جائیں گے، صحیح معنوں میں عملی طور پر
تو پھر جا کر ہو سکتا ہے ذہن بن جائے. اور جو غلط رسمیں ہمارے یہاں میتوں کی، شادیوں کی اور دیگر جو مطلب اسلامی تہوار ہیں، ان میں جو داخل ہو گئی ہیں غلط چیزیں، وہ انشاءاللہ سب مل کر ان کو نکال باہر کریں گے. دیکھو پھر بتا دوں میں نے، تیجا، 10واں، 40واں یا جمعراتوں کا ایصال ثواب یا برسیاں، ان کو نعوذ باللہ کوئی غلط نہیں کہا. ان میں جو غلط چیزیں داخل ہو چکی ہیں، میں ان کو غلط میں نے کہا ہے اور انشاءاللہ کہوں گا اور کہتا رہا ہوں. غلط ہے. شادیوں میں غلط، شادی جو کرتے ہیں تو شادی تو سنت ہے، بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے. اس میں کتنی غلط رسمیں ہیں، اس کا بھی ہم تو رد کرتے رہتے ہیں. تو جو بھی غلط چیزیں ہیں اس کو نکال دیا جائے. اب وہ تیجے میں غلط چیزیں آ گئی تو اس کا مطلب اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ تیجا ہی نہ کیا جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تمہارے ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی ہو تو پہلے ناک کاٹ دو تاکہ بیٹھے نہیں مکھی، پھر اپنے تیجے پر آپ سے بات کریں گے کہ بھائی تیجا تو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. آپ تیجے کے بدلے دوجا شروع کراؤ، دوسرا بھی کرو اور تیسرا بھی کرو. بلکہ پہلا بھی اگر آپ شروع کریں گے نا کہ پہلے دن بھی ایصال ثواب کی تقریب ہونی چاہیے، سب سے پہلا ووٹ الیاس قادری دے گا. اور بولو کہ اب تو جانے والے کو ضرورت ہی ہماری دعاؤں کی ہے، ہمارے ایصال ثواب کی ہے، کہ اس کی تو کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈوبتا انسان. اب مسلمانوں کی دعائیں، اس کا ایصال ثواب کیا ہوا، یہ اب اس کی ضرورت ہے. اس کو آپ کے سونے کی اینٹوں کی اور سونے کے جو گہنے یا جو زیورات ہیں یا آپ کے پلاٹ ہیں یا بڑے بڑے پلازے ہیں، جانے والے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا میرے فلاں کی مغفرت کر دے، یہ اس کے لیے سونے کی کروڑوں اینٹوں سے بڑھ کر ہے اگر آپ سمجھیں تو. آپ نے کسی غریب کو، مسکین کو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلا دیا، یہ اس کے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے. اب دنیا کی دولت سے اس کو کیا دلچسپی؟ اس کی رقم سے آپ مسجد بنا دیں جبکہ کسی وارث کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. یتیم اگر ہے تو اس کی تو اجازت بھی کافی نہیں ہے. بالغان جو ہیں وہ سب مل کر اتفاق رائے سے، خوش دلی کے ساتھ، اگر میت کے مال سے کوئی خیرات کرنا چاہیں، مسجد بنانا چاہیں تو ٹھیک ہے، بنا سکتے ہیں. جبکہ سارے ہی وارث بالغ ہوں اور متفق ہوں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں تو جائز ہوگا. اگر ایک بھی بالغ وارث انکار کرے گا تب بھی اس کا حصہ اس کو الگ دینا پڑے گا، اور جو اجازت ہے اس کے حصے میں سے یہ ایصال ثواب کی ترتیب کی جائے گی. اور نابالغ اجازت دے گا تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہے، اس کا حصہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا. بالغ اگر اجازت دے بھی نہ دے تو اس کی مذمت تو نہیں کی ہے. مذمت کرنے والا تو خود قابل مذمت ہو جائے گا، گناہگار ہوگا. کہ جبکہ شریعت نے اس کو اس کا حق مقرر کیا ہے. اگر بالغ اپنا حصہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا، آپ جو خیر خیرات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اچھی باتیں کریں، میرا حصہ مجھے دے دیں، تو یہ بالکل اپنا حق مانگ رہا ہے. اس کی مذمت کرنا، برا بلا بولنا، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اس وقت جو ہے ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں کی حاضری پائیں اور یہاں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام پڑھنے کے مبارک الفاظ یہ کیا ہونے چاہیے؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جیسا کہ ٹیلی تھون کے حوالے سے ہم نے یہاں پر طواف کرنے کی جو بنائی تھی، اس میں بعض اسلامیہ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بزرگوں کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آیا وہ اس کی طرف سے جیسے حج بدل ہوتا ہے تو یہ عمرہ بدل یا طواف بدل ہوگا یا اس کا ثواب پہنچائے گا؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد. الحمدللہ مسجد الحرام میں جگہ بجگہ زمزم شریف کے کولر یہ قائم کیے گئے
جس میں عاشقان رسول جو ہے وہ الحمدللہ یہ زمزم پینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو زمزم پینے کی جو دعا تحریر فرمائی ہے رفیق المعتمرین میں، تو وہ دعا کون سی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دعا کٹو زمزم پین تو یہ دعا ایک تو وہ حج اور عمرے کا سوال کیا نا، تو حج البدل، حج بدل، اس کے لیے تو یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ حج بدل تو کروایا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن عمرۃ البدل نہیں ہے۔ عمرے کا کوئی بدل اس طرح نہیں کہ فلاں کی طرف سے عمرہ بدل، یہ نہیں ہے، بلکہ عمرہ اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ جس کو چاہے اس سال کرے۔ آب زمزم شریف کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے علم نافع یعنی نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم، اور کشادہ رزق یعنی زیادہ رزق، اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین رکن شورا ولادت گاہ شریف پر تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس مکان علی شان میں ولادت ہوئی، وہاں پہلے مسجد بنائی تھی حضرت خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کی امی جان نے۔ اس کے بعد بہرحال اب یہاں دار المطالعہ بنا دیا گیا ہے، تو اس جگہ یہ حاضر تھے۔ اس کے قریب ہی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان تھا، جو اب مطلب وہ چلنے پھرنے کا راستہ بن گیا ہے۔ اب فضاؤں کو بس وہ حسرت بھری نظر ڈال کر وہ دعا کر لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہاں کافی وقت گزارا تھا۔ اب درود شریف کے یہاں صیغے کوئی مخصوص تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی مخصوص صیغہ ہو۔ جو درود شریف جس میں آپ کو ذوق و شوق ملے وہ پڑھا جائے۔ فتح رضویہ شریف میں ایک بڑی پیارا مدنی پھول ہے کہ درود پاک کے صیغے بدل کر، صیغے یعنی درود شریف کے الفاظ، کبھی اللہم صلی علی پڑھ لیا، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود شریف پڑھ لیا، کبھی صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیا، اس طرح، تو کبھی درود ابراہیم پڑھ لیا جیسے۔ تو درود پاک کے صیغے بدل کر پڑھنا یہ ذوق کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ نہیں، اس میں مطلب جو خشوع جو ہے یہ بڑھتا ہے، اس طرح بدل کر بندہ پڑھے۔ اسی طرح نماز میں بھی صورتیں بدل کر پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے خشوع میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میرا نام محمد عامر اتاری ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ فرما دیجیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں اصل میں کیا چیز ہے، یعنی کہ اگر میری زبان میں کوئی کٹ لگ جائے تو میں کہتا ہوں میری زبان میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگ جائے تو میرے ہاتھ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں کیا ہوں؟ بابا جان یہ ارشاد فرما دیجیے۔ ایک تو میں اپنی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے کہ میں ہے نا، میں نے آپ کو کہا یا میں تمہارا دوست بول رہا ہوں وغیرہ،
تو اس میں تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد موجود ہے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو یہ میں جو اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے، دوسرا میں شاید وہ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ ہوتا ہے ذرا اپنی بڑائی بیان کر، میں کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جب دیکھو میں تو یہ اور ہے۔ اور ایسی میں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، کہ وہ لفظ ہم استعمال کیا، اس کا ردیف جو ہے نا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ سبحان اللہ، کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں لفظ بکے لکھا ہے، ہم مطلب یہ بولنے کی ہمت نہیں ہے، تو اس لیے وہ کیا کہے جاتا ہے میں نے اس میں تصرف کر لیا۔ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اس طرح کے ہم کرنے کی، یعنی کہ وہ اپنے اوپر لے کر وہ انکار فرمایا، ویسے کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ وہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں لفظ ہم ترجمہ بنتا ہے، جگہ جگہ بنتا ہے، تو اس لیے انما الاعمال بالنیات۔ بزرگوں نے بھی میں کہا ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یہ اللہ کے ولی اور عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ ہاں یہاں عاجزی کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، پانی کا رنگ ہے؟ اگر ہے تو بتا دیجئے کون سا؟ نہیں، پانی رنگین ہے یا بے رنگ ہے؟ مدینہ۔ اگر رنگ ہے تو کون سا؟ باپا جواب کس سے تو لینا؟ کون دیں گے؟ یہ تو مدنی شخصیات ہوں تو شاید دے پائے، عوام شاید نہ دے پائے۔ یا چلیے صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جو دینا چاہے دے دے۔ جی باپو، اور جو دیکھو غلط دے تو اسی ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کے سفر کی مدنی سزا بھی قبول کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی پی ایف سے آیا ہوں، تو پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ چلو بھائی 3 دن مدنی قافلے کے لیے قبول کر لو، مدنی تربیت گاہ والو بٹھا لو، جانے مت دینا۔ پانی کا رنگ سفید نہیں ہوتا؟ یہ بول رہے ہیں تو پھر دودھ کہاں جائے گا؟ مدینے، ہم بھی مدینے جائیں گے پیچھے پیچھے۔ پانی کا رنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی، پانی کا رنگ ہلکا سیاہ میل ہوتا ہے، ہلکا سیاہی میل۔ کیا کریں بابا، تحفہ دے دیں یا مدنی قافلہ؟ ان کی تعریف کون کون کرتا ہے؟ کھیر میں پوچھا نہیں، بلائی گا۔ ان کی تعریف کون کرتا ہے؟ آپ کو کالے ایسا لگتا ہے پانی کا رنگ؟ کس کو کالے کی طرف مائل لگتا ہے، سیاہی کی طرف مائل؟ وہ ہاتھ اٹھا دے۔ یا بادلوں کی طرف مائل ہے؟
یہ آسمان کی طرف مائل ہے. کچھ کر رہے ہیں نزدیک، کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کی بات یہ ہاتھ اونچا کھڑا کریں، جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو ہاتھ نہیں بلند کر رہا ہے شاید وہ یہ درست نہیں کہہ رہے ہیں. دوبارہ ہاتھ پورے کھڑا کریں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے. بیچاروں کو ایک جواب مدینہ شریف سے بھی آیا ہے، ایک جواب ہند سے بھی آیا ہوا ہے. جی بابا جلدی یہ جواب دیجیے. کچھ دکھانا بھی ہے ہم نے. بابا ان کے جواب کا کیا ہے؟ یہ جواب درست ہے یا پھر؟ میں فتح اور رضویہ شریف سے عرض کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا نا پانی کا رنگ ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پانی کا رنگ ہے. اب کون سا ہے؟ تو اس پر یہ فرمایا کپڑے پر، سفید کپڑے پر پانی لگ جائے یا قطرہ ڈال دیا جائے تو ایک دھبا بنے گا، وہی رنگ پانی کا. تو میں نے ٹیشو پر ڈالا ہے کہ ٹیشو پر ایک دھبا نظر آ رہا نا، وہی اس کا رنگ ہے. البتہ حدیث پاک میں دو کالی چیزوں کا تذکرہ ہے. ان میں دو کالی چیزوں سے مراد ایک تو ہے کھجور اور دوسرا ہے پانی. فتاوی رضویہ شریف میں بھی سیاہی ماہل کی صراحت موجود ہے. اسی اچھا حدیث یہ سے صراحت ہے نا؟ جی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے. جی جی ماشاء اللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ دھبا اللہ کرے واضح نظر آ رہا ہو آپ کو. انہوں نے باپا ہلکا بولا ہے، ہلکے کے لفظ نہیں ہے اس میں، باقی صحیح ہے ان کا. یہ سیاہی مائل سفید بولا نہیں انہوں نے، نہیں سیاہی مائل صحیح بولا ہے. سیاہی مائل بولا انہوں نے. سیاہی مائل ٹھیک بولا سیاہی ہے، مائل. ہلکے کا لفظ اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا، وہ ٹھیک نہیں ہے. چلو مائنس کر دیں، جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کتاب فیضان نہیں یہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کے لیے تو 100% درست ہو تو بولا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مان لیا جاتا ہے درست. تھوڑا بہت اب کٹوتی ہو جائے گی، تحفے میں کٹوتی مت کرنا. میرا سنت سے عرض ہے، الفاظ میں اپنے کٹوتی کر دیتے ہیں. اب ہم ان کو مدنی تحفے پیش کر رہے ہیں. کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوقات نماز برائے پاکستان، یہ کتاب دے رہے ہیں ہم ان کو، اور غلاف خانہ کعبہ شریف کے مقدس دھاگے یہ تحفے میں دیا جائے. کیا بات ہے نا. مرحوموں کے بھی مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ غلاف کعبہ کے دھاگوں سے. ایک ایک رشتہ دار خاندان والوں کو یا دوستوں کو عزیزوں کو یا کسی مسلمان ایک ایک اگر دے دیں گے نا اہل میت کو کہ یہ رکھ دو تو یہ ایسا خوش ہو جائیں گے، ایسی دلجوئی ہوگی. بابا کہاں رکھے جائیں یہ دھاگے جو مقدس یہ ہیں؟ چہرے کے سامنے، میت کے چہرے کے سامنے جو دیوار ہے نا اس میں وہ تاق نما گڑا بنا کر، ہاف سرکل ٹائپ کا گڑا بنا کر اس میں رکھ دیا جائے. جو بھی تبرکات عہد نامہ وغیرہ اس میں رکھا جائے. میت کے بدن پر نہ رکھا جائے. کو گلتا ہے سڑتا ہے بدن تو اس کے ساتھ پھر اس کی وہ ادب رہے گا نہیں، تو اس میں رہے گا نا دیوار میں. مدینہ بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ دیوار میں رکھ دیں. اگر کسی نے سینے پر رکھ بھی دیا یا کفن میں رکھ دیا تو گناہ نہیں ہے. یہ بھی امیر سنت سے عرض ہے کہ مدینہ شریف سے جواب آیا تھا کہ سفید بامائل سیاہ ہے، اور اسی طرح ملائیشیا سے کوئی رنگ نہیں ہے، سرمئی یورپ سے آیا، ہند سے آیا. تو یہ مدینہ شریف سے جو جواب آیا نا اس میں وہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ تحفہ ہونا چاہیے مدینہ والوں کے لیے، جو مدینہ سے صحیح جواب آیا. چلو سب کو اجازت ہے کہ میرے ایصال ثواب کے لیے ایک عمرہ کر لینا بس، اور میری طرف سے بارگاہ رسالت میں 12 مرتبہ سلام عرض کر دینا. اور بولو اگر یہ تحفہ پسند نہیں ہے تو میرے کو بول دو.
کس کی مجال ہے جو پسند نہ کرے اس کو؟ رکن شورا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں ایک درود شریف پڑھ لیتا ہوں اور اس کا ثواب ان مدینہ شریف میں جو جمع ہے مدنی مذاکرے میں ان سب کو ایصال کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ ثواب اہل مدینہ کے لیے تحفہ. اہل مدینہ میں اس وقت رکن اور میں نے جو عرض کیا ہے اس کی مدنی التجا اور کر دیجئے گا. میرے کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری مدنی منی ہے. ماشاء اللہ ماشاء حبیبہ اللہ. بھائی ہے. ارے واہ. اس وقت آپ اسکرین پر امیر اہل سنت کی پوتی کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور مدینہ شریف سے رکن شورا کا بھی پیغام آیا ہے کہ اگر امیر سنت چاہے تو میں ان کی طرف سے پیش کر دوں. یہ بھی آیا ان کی طرف سے پیغام تحفہ. سمجھا نہیں کیا پیش کر دیں گے وہ مدینہ شریف میں اس وقت رکن شورا بھی موجود ہے حاجی امین, اور وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر امیر اہل سنت کی طرف سے میں تحفہ پیش کر دوں جواب دینے والے کو. جواب دینے والے ہمارے سلامت عطاری ہیں مدینہ منورہ سے. اچھا ان کو کوئی تحفہ, چلو ان کو ایک ریال دے دیں تحفے میں. 1 ریال واحد. پھر یہ ریال میرے سے وصول کر لینا آپ. اگر پاکستان آنے کا سلسلہ ہے آپ کا تو اب وہ بکی کی ترکیب ہے تو وہ کیا کہہ سکتا ہوں میں. ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی کام بھی بہت کرنا ہے مدنی کام بھی انشاءاللہ. تو جب آئے تو میرے سے لے لینا. 1 ریال ہوا تو دے دوں گا. پھر ریال تو میرے پاس ہے بھائی, ہے ریال ہے ہمارے پاس ریال. زیارت کروا دیں ریال کی. صلو علی الغریب. میرا نام زاہد رضا عطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان صدیق اکبر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. جی ہاں, مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی ریال ان لارج. یہ مدنی ریال واحد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Me llamo Mohammad Rashid. Quiero preguntar qué pasa si denegamos la existencia de fantasmas. ہمارے راشد بھائی کا سوال ہے کہ جنات کا انکار کرنا کیسا؟ جنات کا انکار کرنا تو کفر ہے. اس لیے کہ جنات کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے. بلکہ قرآن کریم میں تو ایک سورت کا نام ہے سورت الجن. اس کا انکار کیسے کریں گے؟ یہ مطلب لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ جن کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ. شیطان کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ کتنی مقامات پر شیطان کا ذکر ہے قرآن کریم میں. اور قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو شیطان کا انکار بولتا ہے کہ برائی کی قوت کا نام ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی عقل کے گدھے دوڑاتے ہیں. تو اس لیے ہم 80 منن والے سوچن والے نہیں. جو قرآن کریم میں آ گیا, جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا, آمنا و صدقنا, ہم ایمان لائے, ہم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب ایسے لوگ جو انکار کرنے والے دلائل بھی دیں نا, تو میرے تو کانوں میں انگلیاں ہیں. ان کے دلائل سننے سے میرے کان
میرے اللہ اور رسول نے جو فرما دیا خلاص وہ میرے دل میں نقش ہو گیا, میں نے مان لیا, میں ان سے انکار نہیں کروں گا. تو جنات کا انکار, شیطان کے وجود کا انکار, یہ کفر ہے. بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں, جادو کوئی چیز نہیں ہے, جادو کیا جادو, یہ بھی غلط. جادو کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالی تھی, سانپ بنے تھے, یہ تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے. تو جادو کا انکار بھی نہیں ہو سکتا. تو جو قرآن میں ہے وہ حق حق حق. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زاہد اتاری اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جنت کے نگران کا نام کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. آپ کو اپنے علاقائی نگران کا ہو سکتا ہے نام یاد ہو, علاقائی مشاورت کے نگران کا ہو سکتا ہے, کابینہ کے نگران کا بھی یاد ہو, لیکن ہمارا جو مستقل قیام ہے جنت میں انشاءاللہ, اس کے نگران کا نام بھی پوچھنا پڑے گا آپ کو. جواب دیجئے, جواب کون جنت کے نگران کا نام کیا ہے؟ بابا جواب کس سے لینا ہے؟ یہ میری برادری سے, لائن میں جلدی لگے ہوتے ہیں نا ہم لوگ جانے کے. 50 سال یا 60 سال والے؟ بہت آس لگی ہوتی ہے. 50 والے اب تیز ہوتے ہیں, اب 60 رکھیں, پہلے 60 اور اس کے اوپر والے, پھر نیچے آئیں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. ابا یہ ارشاد فرمائیں گے, نگران کہیں گے ان کو, نگران کا لفظ بولا جائے گا ان کے لیے. داروغہ جہنم, ان کے لیے خازن کے الفاظ ہیں, خازن کے بھی ہیں اور اسی طرح یہی آتے ہیں, ان کے لیے بھی آتے ہیں, جہنم کے داروغہ کے لیے بھی خازن کے الفاظ. زرر نہیں کہنا, اپنا دنیاوی ٹریزر مراد نہیں ہے یہاں, خازن جنت. چلو نگران بھی کہنے میں حرج کیا ہے, گناہ تو نہیں ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد سلیم اتاری بلال روڈ سے عرض کر رہا ہوں. رضوان نام ہے. ہاں بھائی, کس کو کون کون ان کی تائید کرتا ہے؟ جی ہیں بابا. انہوں نے اپنی عمر نہیں بتائی ویسے. بابا 60 سال سے اوپر, 60 سے اوپر بابا. باپا کی عمر 60 سال سے اوپر ہے, بجا فرمایا آپ نے. غلام کی جواب درست ہے. اچھا, جہنم کے داروغے کا نام بتائیے جس میں انشاءاللہ ہم آقا کے صدقے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جہنم میں جانا ہی نہیں ہم نے. آقا کے کرم سے جنت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. بابا کس سے جواب تو چلیے داروغہ جہنم کا نام بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ضیاء اتاری, نماز کورس میں ہوں میں. دوزخ کے داروغہ کا نام مالک علیہ السلام. جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ رضوان اور مالک یہ کون ہے؟ یعنی انسان ہیں, فرشتے ہیں, یہ کون ہے؟ جن ہیں, یہ کون صاحبان ہیں؟ یہ داروغہ لفظ ہے یا باپا داروغہ لفظ ہے؟
अच्छा इन्होंने दरोगा बोला, फिर तो जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, वरना ये आमतौर पर दरोगा ही बोलते। दरोग माने झूठ, दरोग माने झूठ, दरोगा। ये दरोग गए नहीं है, दारो गए जन्नत, दारो गए जहन्नम, दारो गए जहन्नुम। ये रट लें, इनको 3 दिन के लिए बांध भी दो मदनी तरबियत गाह से, ये रटते रहे, दारो गए जहन्नम। अब इतना ये आम है कि मैं भी इनको गलत भी क्या करार उनसे जवाब दुरुस्त मान दिया जाता है कि इनकी मुराद वही थी, बस जहन्नम में लेकिन ये जहन्नुम, दरोगा कहना नहीं चाहिए। जहन्नम जहन्नुम जहन्नम, जहन्नम, हाँ जहन्नुम, ये तलफ्फुज गलत है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद उस्मान अतारी इस्लामाबाद तो कर रहे हैं। बाबा सवाल अर्ज है कि अगर नस चढ़ जाए तो ਉਹਦਾ सबर करने का सवाब कीजिए, बड़े मेहरबानी जवाब अता फरमा दो। नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद रूह परवर है, जब मोमिन की नस चढ़ जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका एक गुनाह मिटा देता है, उसके लिए एक नेकी लिखता है और उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रिवायत बीमार आबिद पेज नंबर 15 पर पढ़ लीजिए, ये रिसाला पूरा पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। बीमार आबिद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अदील अतारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे बापा जान को सेहत व तंदुरुस्ती दे और आपका साया हम पर तादेर कायम दायम रखे। बापा जान की बारगाह में यह सवाल है, अगर एक शख्स इल्म की दूरी की वजह से अपनी जिंदगी में लोगों के साथ हेरा फेरी करता रहा और उसको ये भी नहीं पता कि मैंने किस किस बंदे से कब कब कितने पैसे लिए, अब वो माफी तलब करके आया कि उसके ऊपर क्या हुक्म जारी होता है? अगर लोगों से पैसे ठगे हैं, यानी इस तरह के हुकूकुल इबाद इन्होंने तलब किए, दूसरों के पैसे इन्होंने बटोर लिए, तो अब ये कि इसकी सूरतें तो मुख्तलिफ बनती नजर आ रही हैं। बेहतर यह कि मुफ्ती साहब इस पर कलाम फरमाएंगे। यही कि इसकी बहुत सारी सूरतें बनेंगी, क्योंकि वजाहत इसमें है नहीं कि किस तरीके से इन्होंने पैसे लिए हैं। ले लिया, ये भी इस तरह का बटोरना हुआ, तो आया ये क्या है, मिल्के खबीस है या ये गस्ब की तारीफ में शायद नहीं आएगा, तो इसलिए ये आप बेहतर। असल में वही है कि इसमें वही सूरतें मुख्तलिफ बनेंगी, क्योंकि इन्होंने वजाहत नहीं की कि क्या किस तरीके से पैसे इन्होंने जो है वो लोगों के लिए हैं। सूद की सूरतें भी बन सकती हैं, रिश्वत की बन सकती हैं, बाज़ सूरतों में मिल्क खबीस बनेगी, तो बाज़ में ये सिरे से मिल्क ही हासिल नहीं होगी। तो अब वो हुक्म वही होगा कि अगर कहीं पे मिल्क हासिल हो गई, मिल्क खबीस हासिल हुई है जैसे सूद की सूरत में, तो फिर वहाँ पर तो इख्तियार होगा, बेहतर तो वही है कि उसको तलाश करके उसे दें, वो नहीं तो उसके वरसा को, वरना फिर उसकी सदका करेंगे शरई फ़कीर को। और मिल्क खबीस सिरे से मिल्क सिरे से हासिल ही नहीं हुई, रिश्वत के ज़रिए ली थी, तो अब तो उसी को लौटाना ज़रूरी होगा। वो नहीं मिलता, उसके वरसा भी नहीं मिलते, कोई सूरत नहीं बनती, तो फिर इसके बाद ये सदका करेंगे। तो इसमें यह कि आप वाज़ेह तौर पर सवाल तैयार करके लिख कर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत को भेज दीजिए। अब मिल के खबीस कब होती है, अब ये भी ज़ाहिर है कि हर आदमी तो नहीं समझ, याद भी नहीं रहेगा। खबीस तो हमारे यहाँ बतौर गाली बोला जाता है आजकल, खबीस के माने नापाक, लेकिन यह एक शरई इस्तिलाह है मिल के खबीस।
जो फासिद इजारे के जरिए जैसे सूद है, ये उकूद फासिदा से जो हासिल होता है, अब ये इस्तिलात और इस तरह की फिक्की जो बातें ना, तो ये आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से हो सकता है कि कोई रहनुमाई सही मिल जाए। अब किसी से छीने हैं पैसे या रिश्वत के जरिए लिए हैं, तो ऐसी सूरत में या किसी को पैसे भुला दिए, कर्जा लिया भुला दिया कि तुमने कब दिया था, जैसे बाद लोग बस वालों को टिकटें भुला देते हैं, तो इस तरह की रकमों का तो वही है कि जिसकी इसने दबाए पैसे उसको तो देना ही पड़ेगा, तो इसमें उसी को देना पड़ेगा, और वो नहीं है तो उनके वारिसों को देना होगा। अगर वारिस भी नहीं मिलते, कुछ पता नहीं चलता, तो ऐसी रकम जो है वो खैरात करनी होगी। अलबत्ता जो सूद है मिल्के खबीस, तो सूद के लिए ये इख्तियार है कि चाहे डायरेक्ट वारिस को दे, उसको दे दे बंदे को, या उसके वारिस वगैरह को ढूंढ कर दे दे, या फिर किसी फकीर शरली को दे दे, लेकिन इसमें भी बेहतर ही है कि असल मालिक को दे। इसी तरह रिश्वत ली तो ये भी, इसमें भी कब्जा नहीं है, ये भी मतलब अपना ये मालिक बना ही नहीं इसका, तो इसलिए रिश्वत के लिए लाजिम है कि जिससे ली उसी को दे, वो ना रहा हो तो उसके वारिस को दे, वो भी नहीं मिलता तो अब किसी शरीफ फकीर को खैरात करे। तो हर सूरत में तौबा भी करनी है। तो अब कितने किस तरह अपने पैसे लिए ये आपको ही फैसला करना होगा, और अब ये पता ही नहीं है कुछ, तो ज़न्ने गालिब करे, सोचे, ज़हन को जोर दे, जहां ज़हन जम जाए उस पर अमल कर ले और तौबा करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि बंदा कितने ही बड़े गुनाह कर ले और जब उसकी बारगाह में झुक जाए नदामत के साथ, तो उसकी रहमत उसको सहारा दे देती है। ये उसका करम है कि तौबा का सहारा बहुत बड़ा है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चैनल मदनी मुन्नों को भी हाथ दिखलाइए, दीन की बातें अभी से इनको भी सिखलाइए। मदनी चैनल मदनी मुन्नों की भी बहुत अच्छी तरबियत करता है, जैसे कि ये आपके पोते मदनी चैनल का सिलसिला देखते हुए जवाब दे रहे हैं। पापा पापा बोले पापा आओ आओ पापा पापा पापा। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि मदनी मुन्नों को मदनी चैनल दिखाने से इन पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, बराए करम जवाब इरशाद फरमाइए। एक मेरे पोते ने जवाब दुरुस्त के नारे लगाए, और यह दूसरा हाजी इमरान निगरान शूरा का पोता है जो मुझे बुला रहा है। अब इसके बुलाने की नीयत तो बेचारी क्या उसको समझ पड़ेगी, इसका बाप इससे बुलवा रहा है, ये बोल रहा है। तो ये भी मदनी चैनल और मदनी माहौल की बरकत है, वरना बच्चे तो डांस करते हैं, गालियां बकते हैं, माँ बाप तालियां बजाते होंगे। तो मदनी चैनल दिखाना चाहिए तो ये मदीना मदीना करना सीखेंगे, अल्लाह अल्लाह करना सीखेंगे। इनका ज़हन बनेगा कि हमारा ये हुलिया है, दाढ़ी, इमामा शरीफ, और हमको नेक नमाजी बनना है। फिल्में दिखाएंगे, ड्रामे दिखाएंगे, तो ये माँ बाप को फिर कान पकड़ के बाजू का रोड पे खड़ा कर ही देते हैं। आप किसी आलिम के बारे में, दावत इस्लामी के किसी मुबल्लिग के बारे में कभी भी नहीं सुनेंगे कि इसने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में धबेड़ दिया, या कान पकड़ के निकाल दिया, या मारा, या पीटा, या गाली दी। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के जो प्रॉपर दावत इस्लामी वाले होते, सब्जी मामे वाले की बात नहीं करता, सब्जी मामा तो हमारे चीटर भी पहन लेते हैं, ये दुकानों पे मिलता है, दाढ़ी भी लोग बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर ना बाकायदा दावत इस्लामी वाला होगा ना, वो इंशाअल्लाह इस तरह की हरकतों में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मदनी मुन्नों को मदनी चैनल दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ये माँ बाप की भी कदर सीखेंगे, इससे माँ बाप का एहतराम सीखेंगे, माँ बाप को काम आएंगे इंशाअल्लाह।
ورنہ وہی مدنی منا جو آج تتلی زبان میں ماں باپ کا دل ڈوباتا ہے، کل وہی کان پکڑ کے گھر سے نکالتا بھی ہے، لڑائی بھی کرتا ہے ماں باپ سے، مار دھاڑ بھی کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے۔ تو ان کو مہربانی کر کے ان کی سنتوں کے مطابق تربیت کیجیے اپنی اولاد کی، اور اس میں ایک استاد مدنی چینل بھی ہے الحمدللہ، جو گھر بیٹھے آپ کی اور آپ کی آل کی تربیت کرتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ الیکٹرانک مبلغ ہے، اس کو تمام عاشقان رسول اپنے گھر میں ویلکم کہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام آصف اتاری ہے، میں ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بالوں میں بدبو کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ حدیث پاک میں بالوں کا اکرام کرنے کی تلقین ہے، اور اس کا اکرام ہے کہ دھوئے اس کو، داڑھی کو، سر کے بالوں کو، ان میں تیل لگائے، کنگا کرے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ تو اب آج کل تو تیل ڈالنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ مجھے تو تعجب ہے کہ مجھے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن تیل ڈالنے کا میرا معمول ہے، تو اب ایک دن گزر گیا، کبھی تو لگاتار بھی لگا لیتا ہوں، تو مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا، سوکھے سوکھے معلوم ہوتے ہیں، وضو میں بھی اطمینان نہیں ہوتا، ایسا جیسے محسوس ہوتا کہ داڑھی سوکھ گئی ہے، پتہ نہیں وہ دھلی کہ نہیں دھلی۔ تو تیل لگاتا ہوں تو پھر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہ جلد میں بھی خشکی بعض اوقات محسوس ہوتی ہے اگر تیل نہ لگائیں تو یہ سر میں تیل ڈالتے ہیں، داڑھی میں تیل ڈالتے ہیں، تو یہ جذب ہوتا ہے کھال میں، اور یہ پھر پورے بدن کو اس کی جو تیل کی جو خوبیاں ہیں، چکناٹیں ہیں، یہ میں جو تجربہ میں نے لگتا ہے مجھے کہ یہ سپلائی ہوتا ہی ہے، تو اس کے فوائد جو ہیں یہاں تک کہ دماغ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اپنے جو اندر بھیجا ہے اس کو تیل کا، اور دماغ خشکی سے بچے گا، اور حافظہ مضبوط ہوگا تیل سے، اور باتیں سمجھ میں آئیں گی، دین کی باتیں، مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے تیل سے۔ تو اس لیے مطلب تیل لگایا کریں، بچوں کو بھی لگا دیا کریں، بھلے یہ نہیں لگانے دیتا تو پکڑ کے اس کو، جس طرح پکڑ کے کھلاتے بھی تو ہے نا، اس کو پکڑ کے پیار سے پھسلا کے وہ تیل لگا دیا کریں، بچوں کو، بڑوں کو۔ بچوں کو تو پورے بدن پر ہم نے دیکھا، ہمارے گھروں میں تو ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے نا، ان کی امی تیل لگاتی تھی پورے بدن پر، تیل تو ضروری ہے۔ تو آج کل تیل مائنس ہو گیا ہے، یہ لوگ لگاتے نہیں ہیں۔ پھر نفسیاتی اسپتالوں میں بھی معلوم کرنا اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ماہر نفسیات، سائیکولوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ جس کو دیکھو نفسیاتی مریض ہے یا نہیں ہے، جس کے گھر میں جو نفسیاتی مریض ہوگا نا، شاید وہ تو سوچتا ہوگا کہ ہاں اب پتا چلا یہ فلاں جو میرا مریض ہے نا گھر میں، تیل نہیں لگاتا تھا سر میں، اب اس کو تیل میں ڈبو دو، ڈبکیا دو، اور ڈال مت دینا تیل کے اندر، اس کو تیل لگانا۔ وہ ایک ڈاکٹر کا میں نے حکایت پڑھی ایک طب کی کتاب میں، کہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کسی بوڑھے کو سر میں تیل لگا کر اس کی مالش کر رہا تھا، تو ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے بڑے میاں کو، تم سر پہ تم مالش کیے جا رہے ہو، تیل ڈالے جا رہے ہو؟ تو بولا کہ میرا باپ پاگل ہو گیا تھا، نفسیاتی مریض، آج کل اس کو سلجھا ہوا جملہ اس کا یہ مہذب، نفسیاتی مریض ہو گیا تھا، میں نے علاج کروائے تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، پھر بس وہ کسی طرح مجھے یہ سوجی یا پتا چلا، تو جب سے میں نے تیل کی خوب مالش شروع کی ہے، میرے باپ کو بھر بھر کے تیل ڈال رہا ہوں، تب سے الحمدللہ یہ اس نے کوئی پاگل پن کی حرکت نہیں کی ہے، اور یہ اب سمجھتے بھی ہیں، اب یہ سیٹ ہو گئے۔ تو اگر پاگل پن سے نجات چاہیے تو بھی تیل ہے، اور پاگل پن سے پروٹیکشن چاہیے، تحفظ چاہیے، تب بھی سر اور داڑھی میں تیل لگائیے۔ پھر بعد میں مجھے نہیں کہنا
کہ آپ نے بولا تو تھا میرے ابو کو لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ مولانا کو کیا سمجھ پڑتی ہے. تو پھر پتا چلے گا جب وہ پھرکڑی گھوم جائے گی یا کمان چھوٹ جائے گی تو پھر پتا چلے گا کہ مولانا کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے. یہ خوش طبعی کے لیے میں بول رہا ہوں. تو اس لیے مہربانی کر کے تیل لگائیں, یہی سوچ کر تیل لگائیں کہ بکثرت تیل سر میں لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. یعنی اتنا تیل مبارک لگاتے تھے سر اقدس پر کہ آپ کے گیسو یعنی آپ کی مبارک زلفوں سے تیل کے قطرے ٹپکتے تھے. اور اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تیل کے قطرے نہیں ہیں, تیل کے آئل کے ڈراپس نہیں ہیں یہ, یعنی عشق کی زبان میں کہہ رہے کہ یہ تیل کے قطرے یا آئل ڈراپس نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ ستارے ہیں. یعنی زلفیں جو ہیں وہ میرے آقا کی کالی تھی, کالے گیسو کالی زلفیں. تو یہ جو کالی زلفیں اس کو رات سے تشبیہ دی اور چہرے مبارکہ اس کو عارض اور اس کی چمک دمک کو صبح عارض, میں نے چہرے کی چمک دمک جو صبح کی طرح ہے. تو وہ رات یہ کالے بال, تو رات سے رات جاتی ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں. تو جب رات جا رہی ہے صبح عارض یعنی چہرے مبارک اب کھل اٹھا ہے تو یہ تیل کی صورت میں یہ ستارے ٹپکتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے اجالے یعنی صبح عارض اجالے پر نچھاور ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں. ذرا ترنم سے شعر کو نعت خوان. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو, صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو, صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ادرا تاری عرض کر رہی ہوں, باپا جان میرے لیے دعا فرما دیجئے میں عالمہ بن جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ سدرا بائی کو عالمہ با عمل بنا دے, مفتیہ اسلام بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Muhammad Awais, and my question for Amir al-Sunnat is that what is the importance of fresh light of sun? ہمارے اویس بھائی نے امیر علیہ سنت سے یہ سوال کیا ہے کہ تازہ دھوپ لینے کی کیا اہمیت ہے. کافی اہمیت ہے. یہ گھریلو علاج میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جو مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی مختصر سی کتاب ہے. تو جس طرح عموماً پودوں کو بھی نشو و نما کے لیے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے, اب گھر میں ٹری لگا دیں تو گھر میں اور دروازے بھی بند ہوں, نہ اس کو فریش ایئر ملے. خیر اس کو فریش ایئر کی تو ہو سکتا ضرورت نہ ہو کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اپنے اندر جو فریش نہیں ہوتی, گندی ہوتی ہے. لیکن اس کو اگر دھوپ نہیں ملے گی تو آپ کا جو پودا ہے اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی, یہ مرجھا جائے گا. تو اسی طرح بدن انسانی کو بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہر عمر کے انسان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ دھوپ لے, یعنی اتنی دھوپ لے, اتنا دھوپ میں رہے کہ اس کی کھال جو ہے نا یہ گرم ہو جائے. یہ اس کے لیے مفید ہے.
البتہ دھوپ جو بہتر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، اس وقت تقریباً کوئی 20 منٹ 25 منٹ تک کی جو دھوپ ہے یہ، اور سن سیٹ یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 20-25 منٹ جو دھوپ ہوتی ہے، یہ اچھی مطلب انسانی بدن کے لیے، خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے یہ مفید ہے. یہ بچے اس میں رکھ دینے چاہیے چھوٹے چھوٹے، ورنہ پھر وہ دھوپ ان کو ملتی نہیں ہے تو آگے چل کر بیچاروں کے لیے یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں گھروں کا نظام ایسا ہے کہ نہ دھوپ ملتی ہے، نہ فریش ایئر ملتی ہے، تازہ ہوا بھی نہیں ملتی، اور پھر اٹیچ بات ہوتا ہے جو جراثیم کا بہت بڑا کارخانہ، جس کو یعنی کہ جراثیم کی فیکٹری کے لیے بیکٹیریا فیکٹری، یہ پیک روم کے اندر ہوتی ہے. پھر بولتے ہیں کہ بیماری نہیں چھوڑتی، طبیعت صحیح نہیں رہتی میری. اور کہاں سے طبیعت صحیح رہی ہے؟ پہلے لوگ بھاگ دوڑ کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، مطلب اسے تندرست وانا رہتے تھے. اب بھی جو مزدور ہیں اور فٹ پاتھوں پہ سوئے پڑے ہوتے ہیں، کھلے گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں اب بھی جو مزدوریاں کرتے ہیں. اور جو بیچارے یہ کام نہیں کرتے، مزدور یعنی کہ محنت کا کام نہیں کرتے، وہ بالکل وہ شو پیس بنے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے بولتا ہے اس کے ان سے پاپڑ بھی ایک نہیں ٹوٹ سکتا بیچاروں سے. اور مزدور پوری عمارت ٹھا ٹھا کر کے وہ گرا دیتے ہیں. اس لیے محنت مزدوری بھی کرنی چاہیے. جن کو نیند نہ آنے کا عارضہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی، ان کو بھی اپنے بدن کو خوب تھکانا چاہیے. جب خوب تھکائیں گے تو انشاءاللہ جب لیٹیں گے تو نیند آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے. اب آپ بولو کہ ہم تھکائیں کیسے؟ ہم یہ اینٹیں نہیں اٹھا سکتے، پلستر نہیں کر سکتے. تھکانے کے لیے ضروری نہیں کہ اینٹیں پلستر کریں. آپ جیسے گھر کی چیزیں، اب وہ کوئی دیکھے تو آپ کو شرم آتی ہے نا. آپ ایک جھاڑن رکھ لیں، جھاڑن جھاڑنے کا مثال دے رہا ہوں، یہ رکھ لیں اور روزانہ وہ دیواروں کو، پردوں کو، کھڑکیوں کو کوئی دیکھے نہیں اس طرح، بھلے صوفوں کو، کرسیوں کو، ٹیبلوں کو یہ جھاڑتے ہیں. پھر اٹھائے جھاڑو جھاڑن کے بعد نہیں، ہاں جھاڑو پہلے اٹھانی چاہیے، کہ جھاڑو کی پھر اڑے گی تو پھر ہاں تو بھلے اڑے، کل پھر جھاڑن کے لیے کام مل جائے گا آپ کو. پہلے جھاڑن ہوگی نا تو زمین پہ آئے گا، تو پھر اس کو اٹھا کریے جھاڑو لگا کر. پھر کیا کریں گے؟ اور تیسرا کام دے رہا ہوں میں آپ کو. تیسرا کام یہ پوچھا اٹھائیں. اچھا پہلی بار نام سنا؟ یہ اسلامی بہنوں کا مشورہ دے رہے ہیں نا؟ یہ میری برادری کا مشورہ دے رہا ہوں. اسلامی بہنوں کو بھی چلو یہ قبول کر لیں، کیونکہ اب یہ ان کے بعد میں ماسیاں آ گئی ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو اب اٹھائیں پوچھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غریبوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. یہ کپڑے کا ٹکڑا آتا ہے، تیار ملتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے ہمارے بھائی غریبوں کے ملک میں تو ملتے ہیں. باب المدینہ میں تو دیکھیں، اب خدا جانے ملتے کہ نہیں ملتے، پہلے تو ملتے تھے. تو یہ کپڑے، یہ ڈنڈے میں جو دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، موٹے موٹے نہیں یوں کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں بھی کرتے ہیں. یہ نفسیاتی اثر بول سکتے ہیں اپنے اس کو. یہ لیسوٹے مارتے ہیں زمین پر، زیادہ زمین کو بعض اوقات خراب کرتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں احتیاط سے نہ کیا جائے تو یہ اس سے اتنی صفائی نہیں ہوتی. محنت اس میں پوچھے میں زیادہ البتہ، تو اس لیے وہ یہ آ گئے ڈنڈے گھمانے کے. ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے ڈنڈے، اپنے دور میں پوچھے ہی لگتے تھے. ہمارے گھر میں آج بھی پوچھے لگتے. ہمارے گھر میں یہ ڈنڈا نہیں ہے نفسیاتی طور پر آدھا پاگل بنانے والا سب کو کہ صفائی ہو رہی ہے. ہاں صفائی ہو جاتی ہے اس سے، لیکن پراپر طریقے سے کریں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ لیسوٹے پڑیں گے اس میں. تو یہ مطلب کپڑا لیں یا تولیہ لیں، کوئی فکس کر لیں اس کے لیے تولیہ وغیرہ، یا پرانا کپڑا مستعمل، اس کو پانی میں کوئی پاؤڈر ڈالیں، وہ جو واشنگ پاؤڈر آتے ہیں، یہ لکوڈ بھی آتے ہیں اس کے، تو یہ ڈالیں
اور یہ اس میں پانی میں ڈال کر آپ پوچھا لگائیں. فرش بھی آئینے کی طرح چمک جائے گا اور آپ کا ہاتھ تھکے گا, پاؤں تھکیں گے, کمر تھکے گی, بدن تھکے گا. تو اس سے کیا آپ کو ورزش ملتی رہے گی, آپ کی صحت اچھی رہے گی, نیند بھی اچھی آئے گی. اپنے سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر زندہ باد آپ کا انتظار کر رہا ہے, میڈیکل اسٹور زندہ باد وہ بھی منتظر ہے آپ کا. آج ہم جو بیٹھے ہاتھ پیر چلانا مت, ہم کہاں جائیں گے, مدینے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شان علی عطاری خیبر پختونخوا پخورنا زما امیر اہل سنت دامت و برکاتہم العالیہ بارگاہ کی وہ سوال دی چباس خلق بظاہر تشبہ بانے کورونو کے اوپر مزار شریف بانے رانا گانے گئی دسے کول سنگ علی زمون شہری رہنمائی ہو گئی زما و زما والدین دا پارا بے حساب مغفرت دا پارا دعا ہو گئی. جزاکم اللہ خیرہ. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, جو لوگ جمعرات کے دن گھروں میں اور مزارات پر چراغ جلاتے ہیں اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں. جمعرات کو گھروں میں بعض جگہ چراغ لگاتے ہیں, کونے مختص کر لیتے ہیں, کبھی اس کو چلے کا نام دیتے ہیں, کبھی کچھ. تو یہ جبکہ اجالا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس طرح کا مقصد نہیں کہ اس سے اجالا ہوگا. حالانکہ بتیاں جل رہی ہیں, اب تو ٹیوب لائٹیں اور جل رہی ہیں, اب یہ چراغ خامخواہ کا کونے میں جلاتے ہیں تو یہ اسراف ہے اور ناجائز ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. نہ بزرگوں کا آپ کے چراغ کی ضرورت. رام مزارات اولیاء پر چراغ جلانا تو یہ ان کی روح کی تعظیم کی نیت سے جلا لیا جائے کہ چراغ بتی ہو رہی ہو, چراغ جلا ہوا ہو, چادر ہو, گنبد ہو, تو اس سے لوگوں کا رجحان اس طرف آتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے, وہ آ کر دعا کرتے ہیں, اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں ان سے. اور یہ اس کا عرف بھی ہے اور شرعن بھی جائز ہے کہ صحیح مقصد کے تحت اگر یہ بنایا گیا ہے تو. ورنہ وہ گھروں میں چراغ بلا حاجت جو لگاتے ہیں نا, یہ غلط ہے, اس سے توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوشل میڈیا سے کچھ سوالات آئے ہیں. میرا نام محمد مبین بن عبد الغفار ہے, مسقط عمان سے. میرا سوال ہے کہ آج ہماری کمپنی نے صدقے کا بکرا ذبح کیا ہے, کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. اگر وہ صدقہ کوئی منت نہیں کی تھی اس نے, ویسے وہ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے, نفل صدقہ, اگر اس کا یہ بکرا ہے تو کوئی کھانے میں حرج نہیں ہے, جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں غریبوں میں دے دی جائیں. اگر خود ہی اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ اپنا ذرا مفاد اس میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کھا لیتے صدقے کی نیت سے مالدار لوگ بھی, تو بہرحال جائز ہے یہ, جبکہ صدقہ نفل ہو. کیسر ندیم, کیا بچوں کو عورتیں بھی گٹھی دے سکتی ہیں, گٹی دے سکتی ہیں عورتیں بچوں کو؟ اول تو گٹی ہوتی کیا ہے؟ گٹی جو سب سے پہلی غذا دی جاتی ہے نا, جیسے شہد منہ میں ڈالا جاتا ہے ہمارے یہاں, کھجور چبا کر تالو میں لگانا ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے, تو ان کو حضور علیہ السلام نے گھٹی دی تھی. اچھا, اور عربی میں تحنیق, تحنیق کاف آئے گا ڈنڈی والا, تحنیق. جی جی, تو عورت کی گھٹی دینے کا کہیں منع بھی نہیں پڑا ہے میں نے. کسی بزرگ سے دلواتے ہیں گھٹی, یہ ہے. تو بزرگ, عورت بھی بزرگ ہو سکتی ہے, ولیہ تو ہو سکتی ہے, ولیہ نہ بھی ہو تو کوئی نیک بندی ہے اللہ کی, اس سے برکت کے لیے اگر کروا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بنت علی احمد, عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے خوب نمازیں پڑھے, نیکیاں کرے, عبادتیں کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اور ساتھ میں
ज़ै नसीब के सूरतुल मुल्क अगर रोजाना पढ़ा करे रात को तो सूरह मानिआ भी इसको कहा गया है कि ये अजाब से रोक है, अजाब कब्र से ये बचाती है। सूरतुल मुल्क की तिलावत करे तो वो सूरतुल मुल्क बचाती है अल्लाह की अता से, तो इसकी आदत बना ले। इमाम वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इमाम शरीफ किस तरह धोएं और इसका पानी कहाँ बहाएं, सवाल है। माशाअल्लाह, नहीं अच्छी बात है कि अगर इमाम शरीफ धोकर इसका पानी किसी पाक जगह पर, ये बाग में डाल देते ना, ये जैसा कि पार्क बना होता है घरों में, और इसमें हमने तो देखा है हमारे यहाँ बाबुल मदीना में भी देखा है, जहां मैं हूं यहां भी देखा है कि इसके अंदर गोबर डालते हैं जो कि नापाक होता है, और इसकी जरूरत होती है, डालने में हरज नहीं है जरूरतन। तो इसमें तो अगर के नजासत बाकी है, हाँ ये पूरा अगर बिल्कुल खालिस मिट्टी हो गया है, गोबर गल कर और इसकी हैअत तक तब्दील हो गई है, तब तो डालने में हरज नहीं है। लेकिन ये तब्दील कहाँ होगा, ये डालते रहते हैं शायद इसमें जरूरतन, जो घरों में पौधे लगाते हैं ना उसमें इस तरह की खादें डालते हैं नापाक, तो इसमें तो ना डाला जाए, लोग बाग में डाल देते हैं। हाँ जहाँ बाहर रोडों पर दरख्त खड़े होते हैं और मिट्टी सामने नजर आ रही है, उसमें खाद कौन डालेगा, ये गंदी जाकर उसकी जड़ों में डाल दें तो भी हरज नहीं है, दीवारों पे डाल दें तो भी हरज नहीं है, या किसी जगह जहाँ रेतीली जमीनें होती हैं या अपने घर में कोई रेतीली जमीन है, जैसे कुशादा घर भी होते हैं, तो इस तरह की जगहों पे साइडों पे डाल दें तो जमीन चूस लेगी। ये एक अदब की बात है। अगर घर में हमाम में धोते हैं, अब ये जिनके फ्लैट होते हैं ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते, इनको हमाम में ही धोना पड़ता है, तो अब हमाम में धोया और पानी जहां भी जा रहा है सब समझते हैं। नाजायज ये भी नहीं है जायज, मगर ये कि ज़रा कोई सुन्नत के एहतराम की नीयत से उसको वो करेगा जो मैंने अर्ज किया, तो वो भी अच्छी बात है। इमाम के फसाइल सफ़ा नंबर 426 पर आरिफ बिल्ला अल्लामा फ़कीरुल्लाह अलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, जो कि शेखुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के शागिर्द और ज़बरदस्त आलिम और सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं बैतुल खला में मुअज़्ज़म अशिया जैसे इमाम शरीफ, मिसवाक और कंघी, उनकी ताज़ीम की वजह से नह लेकर जाना मुस्तहब है। तो ये कह अच्छा काम है, इमामे का एहतराम करता है तो दाढ़ी को बाहर रख नहीं सकता, अंडरस्टूड है। जिस पर जो बस चलता आदमी जिस पर करे, इमामे पर बस चलता तो खोल के इस्तिंजा खाने में चला गया, फिर आके पहन लिया, बांध लिया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखो इमामे के साथ भी अगर कोई इस्तिंजा खाने जाता है तो नऊज़ु बिल्लाह गुनाहगार वो भी नहीं है, बुरा उसको भी नहीं कहना है, ना उसके पीछे से बातें बनानी है, तनकीद करनी है, फिर ये नहीं आप ग़ीबतों में पड़ जाए, क्योंकि मुश्किल भी होता है ना, पब्लिक पैलेस में ज्यादा मुश्किल होता है। अब फैजान मदीना में लाइनें लगी हुई इस्तिंजा खाने की, अब इमामा कहाँ रखेगा उतार के कपड़ा, दूसरे वापस सब एक जगह रखेंगे तो मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे का ओढ़ लेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और कहीं रखेंगे तो कोई उठा कर ले जाएगा, उसी को बांध के लोगों से चीटिंग करेगा कि मेरे पैसे गुम हो गए, मेरा बैग चोरी हो गया है। तो ये देखभाल के करना। आपका कोई ऐसा इस्लामी भाई है जो एक दूसरों से तरकीबें रख के उसकी वो हिफाजत करता है, उसके बाद छोड़ दिया, ये नहीं कि मदनी तरबियत का पे रख दिया कि भाई जरा देखना मैं आ रहा हूँ पेशाब करके, ध्यान रखना, तो ऐसी ड्यूटी इनकी मत लगाना, ये बेचारों के और भी काम होते हैं। इसी तरह कोई अनजाना हो उसको बोलना कि जरा ख्याल रखना यहाँ रखा है, तो हाँ बोल देगा, और अब हाँ बोल देगा तो उसका ख्याल रखना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। लेकिन वो अगर ख्याल नहीं रखेगा अब बेचारा गुनाह में पड़ेगा, जानबूझकर ख्याल नहीं रखेगा तो, और चोरी हो गया तो आप इससे लड़ाई करोगे, और ये भी इत्तेफाक से चला गया आप जानते नहीं थे तो फिर बदगुमानी आपका गले पड़ जाएगी कि ये लेकर चला गया। तो इसलिए जो भी करना है अक्ल होश के साथ करना है, वरना फिर भले सर पे रहा अब पेशाब कर लेना गुनाह नहीं है।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आबिद बापू सोते हुए उम्मन मुंह में बदबू होती हो तो क्या इस हालत में मस्जिद में सो सकते हैं? अगर मुंह में बदबू आती है और बदबू निकलती है बाहर, तो अगर बदबू बाहर निकलती है तब तो मस्जिद में दाखिला ही हराम है कि इससे लोगों को भी और फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो ऐसी सूरत में मस्जिद में सोना नहीं है। अगर सोने से बदबू निकलती है मुंह से या जागते में बदबू आती है मुंह से, तब भी मस्जिद में नहीं जाना है, इजाजत नहीं है, गुनाहगार होगा जाएगा। तो वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर मिसवाक करते रहोगे ना पाबंदी से तो इंशाअल्लाह मुंह में बदबू नहीं आएगी। इंशाअल्लाह जैसे मिसवाक करने का हक है वैसे मिसवाक करेंगे तो इंशाअल्लाह मुंह की बदबू नहीं ठहरेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी, इंशाअल्लाह 7 अप्रैल को फुकराउल मदीना और फुकराउल बगदाद के मुल्क बांग्लादेश में टेलीथॉन का सिलसिला बांग्लादेश के लिए, यानी हमारे जामियातुल मदीना और दावत इस्लामी के दीगर मदनी कामों के लिए टेलीथॉन का सिलसिला है 7 अप्रैल 2017 को। और इसके लिए जो यूनिट बनाए गए, एक यूनिट 5000 टका, एक यूनिट 5000 टका, ये वहां का मकामी समझो रुपया है। 5000 टाका के पाकिस्तानी रुपए बनेंगे 7000 एक यूनिट। तो हमें अपने बांग्लादेश के फुकराउल मदीना और फुकराउल बगदाद जो मदनी काम करते हैं, इनका इस सिलसिले में हाथ बटाना चाहिए ताकि वहां भी ज्यादा से ज्यादा जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना खोले जा सके और दीगर भी कई मदनी काम है जिनके लिए रकम जरूरत पड़ती है। फैजान मदीना भी बनता है तो ये ज़ाहिर मदनी अतियात से बनता है, तो वैसे ही तो नहीं बन जाएगा। दम करने से मस्जिद बन जाए, दम करने से जामियातुल मदीना की इमारत खड़ी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो और कई तरह के काम होते हैं ज़ाहिर जिनमें पैसों की जरूरत पड़ती है, और जामियातुल मदीना बनाने के बाद भी वो पैसे खाता रहता है। तलबा रहते हैं तो वो खाते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं तो उनको मुशाहरात यानी पे देनी होती है। मस्जिद बनाई तो उसके भी इमाम है, मुअज्जिन है, बिजली है, गैस है, 1000 खर्चे होते हैं, है ना मस्जिद के भी। तो इसके लिए हर वक्त मदनी अतियात मीनिंग फंड की जरूरत रहती है। तो ये टेलीथॉन एक जरिया है जिसके लिए फंड करना एक सिलसिला होता है अपना। तो मेहरबानी करके बांग्लादेश के आशिकाने रसूल भी और दुनिया भर के आशिकाने रसूल को मदनी इल्तिजा करता हूं कि आप बांग्लादेश की दावत इस्लामी के लिए होने वाले टेलीथॉन में दिल खोल कर हिस्सा लीजिए और यूनिट्स अपने भेजिए। अभी अगर चाहें तो अभी भी पैगाम दे सकते हैं। आपने अमीर सुन्नत से मैं अर्ज करूंगा कि क्या आपने भी बांग्लादेश के जो हमारे आशिकान रसूल हैं, इनके यहाँ होने वाली जो टेलीथॉन है बांग्लादेश के बंदी कामों के लिए, क्या आप भी उनके लिए यूनिट दे रहे हैं? और कल तरकीब बनी थी, एक मदनी गुलदस्ता बना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 यूनिट्स का अर्ज किया कि मैं दूंगा और उसी वक्त हमने अदा भी कर दिया अल्लाह की रहमत से। फिर हम किसी इस्लामी भाई के घर पे उस वक्त थे तो उसने 13 यूनिट्स मुझे दिए कि मैं आपको इसका मालिक बनाऊं। ये अंडरस्टूड के मैं मतलब, तो फिर ये कि मेरे यूं 25 यूनिट्स कल मैंने नकद दे दिए और हाथों हाथ और भी कुछ आशिकान रसूल मौजूद थे, उन्होंने जेबों से निकाल कर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटों की थप्पी हो गई थी। तो एक इस्लाम भाई को मैंने वो पेश कर दिए कि वो बांग्लादेश के जिम्मेदारों तक वो जो भी तरीकेकार हो इसके मुताबिक पहुंचा दें।
اور کچھ یہ تھے کہ بڑی رقمیں تھی جنہوں نے لکھوائی، تو وہ انشاءاللہ بعد میں پہنچا دیں گے. تو آپ بھی اس میں حصہ لیجئے. اس میں بھی ظاہر کروڑوں اربوں روپے کے خرچے ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ بولتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو واقعی مہنگائی تو ہو ہی گئی ہے. تو اس لیے وہ دل کھول کر حصہ لیں. آخرت میں کام آنے والا یہ سودا ہے. سودا مہنگا نہیں ہے، واللہ مہنگا سودا نہیں ہے. آخرت میں اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے نا تو شاید ہمیں حسرت ہو کہ کاش ہم ساری دولت راہ خدا میں لٹا دیتے. ہمت کیجئے اور مجھے پیغامات دیجئے کہ آپ کتنے یونٹس جمع کروائیں گے. اور جن کے پاس ہے، جو جہاں جہاں جمع ہے اس وقت، تو جہاں کوئی رکن شورا موجود ہے یا کابینہ کا ذمہ دار موجود ہے جس کو آپ جانتے ہیں، کابینہ کے نگران اس طرح کا بڑی سطح کا جو ذمہ دار ہے جس کو آپ جانتے ہیں، تو بے شک ان کے پاس جمع کروا دیں. اور رکن شورا کو جمع کروا دیں. باب المدینہ والے بھی یہاں اپنے کئی ذمہ دار ہوتے ہیں رکن شورا وغیرہ، تو ان کو جمع کروا دیں. ابھی ہاتھوں ہاتھ. آج یہ روکڑا، کالے ادھار، آج نقد، کل ادھار. یا اللہ میرے فقراء المدینہ اور فقراء البغداد کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جو حسب توفیق یونٹس جمع کروائے، نیتیں کرے، جمع کروائے، دوسروں سے کروا کر دے، اس میں جس طرح بھی حصہ لے، اس سے پہلے اس کو موت مت دینا جب تک یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جنہوں نے یونٹس دے دیے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دو عطار کا. مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دو عطار کا. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دے عطار کا. مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دے عطار کا. تو بھائی یہ کسی کا سوال ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، کیا حکم ہے؟ اگر وہاں مسجد بھی موجود ہے تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صرف عذر جاب کا ہے. تو جاب کی وجہ سے جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا. کریم رضا، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک مرتبہ اذان ارشاد فرمائی ہے، تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگہ یہ ارشاد فرمایا تھا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبد الحفیظ خان، رات میں جاب کرنا کیسا؟ جائز ہے. سرفراز رضا، وہ ہمارے مدینہ شریف سے یعنی عمرے پر گئے ہوئے، پتہ نہیں اس وقت مدینے میں یا مکہ شریف میں، حاجی امین، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنی طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے اپنے جیب سے انشاءاللہ یہ بنگلہ دیش کے لیے دعوت اسلامی کے لیے 1 یونٹ پیش انہوں نے کیے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ شریف سے پیغام. ماشاء اللہ. باپا آج ہمارے مدینے کے بھی ریال پتہ چل جاتے نا کہ 500 ٹاکا
कि रियाल कितने बनते हैं, तो फिर वहां मदीने में हो सकता है उन्होंने हिसाब कर दिया होगा, हाजी अमीन और कुछ जमा भी कर रहे होंगे शायद, अगर कुछ राब्ते हुए होंगे तो अल्लाह करे कर रहे हो। सब जमा करें, राब्ते करें यार, कोई हरकत ही नहीं कर रहे, एक ही यूनिट अभी तक। नहीं बापा, एक इस्लाम का मैसेज आया है कि 12 यूनिट, 6 अमीर अहले सुन्नत की तरफ से और 6 घर वालों की तरफ से, उनके अपनी तरफ से। माशाअल्लाह। 6 जरा मेरे इसाले सवाब के लिए जी आपके मेरी तरफ से जी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाहुल्लाह, जज़ाकल्लाह व जज़ाहुल्लाह। टेक्सला से भी पैगाम आया है कि वहाँ पर कुछ इसका सिलसिला हो रहा है, मलेशिया से, दीगर मुल्क से भी जो उनके तरीक़ेकार हैं उसके मुताबिक बास इत्तलाआत मौसूल हुई है। वो एक और इस्लाम भाई उन्होंने भी आपके लिए, यानी आपकी तरफ से जो है वो 1 यूनिट की नियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह व जज़ाहुल्लाह। सरफराज रजा, कुरान खानी के दौरान तेज आवाज में कुरान पाक पढ़ना कैसा? अगर दूसरे भी मिलकर ये सब मिलकर कुरान करीम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आजकल कुरान खानी में पढ़ा जाता है, मस्जिदों में भी लोग बैठे होते हैं पहली सफ में, तो सब मिलकर पढ़ रहे होते हैं आवाज से, तो ये हराम है इस तरह पढ़ना। हाँ, तलबा किराम जो तकरार कर रहे हैं सबक की, तो यहाँ चूंकि तिलावत करना मकसूद नहीं है, तो इसलिए ये तलबा किराम जो पढ़ रहे हैं सीखते हुए, तो ये जायज है, और तिलावत के लिए जो पढ़ते हैं ये हराम है। जैसे कुरान खानियों में, तीजे में वगैरह पढ़ते हैं, ये जोर जोर से पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं जोर जोर से, तो इतनी आवाज से पढ़ना चाहिए सिर्फ कि खुद सुने, दूसरे को आवाज ना जाए, जबकि दूसरे लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी इबादत कर रहे होते हैं बेचारे, तो एहतियात जरूरी है। पैगाम मिला है कि तकरीबन 250 रियाल बनेंगे 5000 टका का। माशाअल्लाह, बहुत कम है उन लोगों के लिए शायद, तो ये कम से कम यानी कि नहीं 1200 रियाल तो हरीश साईं भाई वहां का दे, तो मदीना मदीना हो जाए, फुकरा और मदीना की झोली में डाल दो यार। बाबा, बांग्लादेश के एक इस्लामी भाई ने जो है वो 26 यूनिट की नियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकब्बलल्लाह। और हमारे एक रुकन शुरा ने भी माशाअल्लाह 1 यूनिट, एक मस्कत के इस्लामी भाई उन्होंने भी। मैं उम्मे हुसैन हूँ, मैंने ख्वाब में अपने आप को अजीब खौफ वाली कैफियत, कफन पहने हुए मुर्दा हालत, दुरूद पढ़ते हुए देखा। मैंने चीखना चाहा लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा। फिर मेरी आंख खुल गई, गुनाहों से तौबा करके शरई पर्दा भी शुरू कर दिया, इज्तिमा में शिरकत की। एक खौफ है कि इस्तिकामत कैसे मिले, रहनुमाई फरमा दें। आप इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दें। अपने ख्वाब को याद करती है ना कि मैंने कफन पहना था, और हकीकत में भी कफन पहनना ही है, वो भी नसीब हो जाए तो नसीब वालों को नसीब होता है, वरना तो पता नहीं कहाँ कहाँ बाजू का तो वो जंगल बयाबान में लाशें पड़ जाती हैं, वो जानवर खा जाते हैं, वहां कफन कहाँ मिलता है। एक इस्लामी बहन, अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए, आमीन। तो कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जल्द मदीने पाक की हाजिरी की सआदत नसीब हो जाए। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये विर्द नमाज असर पढ़कर वहीं बैठे बैठे सूरज डूबने तक पढ़ता रहे, और जब सूरज डूब जाए तो गिड़गिड़ा कर अल्लाह की जनाब में दुआ करे, मदीने की हाजिरी के लिए या जो भी अपनी मुराद हो उसके लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। ये जुम्मे का दिन बेहतर है इसके लिए, और रोज भी कर सकते हैं। पापा, ये मलेशिया के अपने जिम्मेदार हैं, कोई इस्लामी भाई मदनी काफले में गए हुए यहाँ से, तो इन्होंने मैसेज भेजा है कि एक इस्लामी भाई ने 3 यूनिट की रकम दे दी है इनको, और इसका मालिक जो है वो, अब इन्होंने लिखा कि अमीर अहले आपको ये नहीं बनाया है, इन्होंने लिखा अमीर अहले सुन्नत को बनाया। मेरी मिल्क साबित नहीं होगी जी, इसकी फिर सूरत बने कि मुझे कब्जा करना होगा या मेरा वकील कब्जा करे तो मिल्क साबित होगी जी। तो इसलिए वो मेरे इशारे सवाब की नियत कर ले, और क्या। वह हिंद से भी 1 यूनिट की आई है,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ کے مدنی منع، اس مدرسے کا مدنی عملہ اور ان کے کچھ مدنی منع اور والد سرپرست جو ہے ابھی اس وقت مدنی مذاکرے میں موجود ہیں، اور یہ کچھ تحریری کر کے لکھ کر بھی لے کر آئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ نعرہ بھی لکھا ہوا ہے، فیضان مسواک جاری رہے گا. یہ بیت اللہ شریف یہ نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا کا جو ہے نقش بنایا ہوا ہے، اور یہ 2 ماڈل جو ہے یہ بنا کے لے کر آئے ہیں، اور بیت اللہ شریف کا بھی ماڈل جو ہے یہاں جگمگا رہا ہے. باپو کیا نعرے لے کر آئے؟ یہ مطلب نعرے وغیرہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھوائے ہیں، کہاں دکھائے ان کو؟ یہ اس طرف دکھائیے. واہ کیا بات ہے مدینی، کیا بات ہے کعبے کی، واہ کیا بات ہے گنبد خضرا کی، کیا بات ہے کعبہ شریف کی. اور باپا یہ جو مدرسے والے ہیں ان کو پہلے سے جدول ملا ہوا تھا کہ اس ہفتے کو جو ہے آپ کے مدرسے خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں حاضری ہوگی، تو پھر ناظم صاحب نے ترکیب بنائی کہ ہم باپا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس انداز سے، تو کچھ اصالِ ثواب بھی لے کر جائیں. تو یہ کچھ اصالِ ثواب لے کر آئیں اور آپ کی ملک کر رہے ہیں یہ اصالِ ثواب. قرآن پاک 128، درود پاک 22 کروڑ 7 لاکھ 35 ہزار، کلمہ طیبہ 48,69,454، سورہ ملک 2000، سورہ یاسین 1630، سورہ فاتحہ 1,16,586، سورہ اخلاص 1,27,500، متفرق پارے 961، 3 دن کے مدنی قافلے 36، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو یونٹ جمع کروائے تھے 109. اور یہ جو ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے ان کی کارکردگی یہ ہے کہ اس وقت پورے باب المدینہ میں تعلیمی معیار جو اول پوزیشن پر ہے. اور یہ تیاری سے آئے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہے باپا، یہ آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سوال کریں گے باپا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک یہ نالین پاک اور ایک یہ نالین پاک، ایک نالین پاک میں نیچے کی طرف نوک ہے اور ایک نالین پاک میں نیچے کی طرف گولائی ہے. یہ ارشاد فرما دے کہ اصل نالین پاک کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہیں، اور ہمیں نقش نالین پاک کی چند برکتیں بتا دے. ماشاءاللہ وہ ایک عربی کتاب صدیوں پہلے لکھی گئی ہے تق المتعال، اس کتاب میں وہ نالے پاک کے 6 نقش شامل کیے گئے. تو وہ 6 نقش جو ہیں وہ جدا جدا ہیں. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی طرح کی نالے پاک استعمال نہ فرمائی ہو، مختلف مواقع پر مختلف طرح کی فرمائی ہو. مگر یہ جو بنائی ہوئی ہے نا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح انہوں نے بنائی ہے. بعض بزرگوں نے نالے پاک پر کتابیں لکھی ہیں لیکن اس میں نالے پاک کا نقش شامل نہیں بھی کیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو صحیح نقش مل نہیں پایا. تو ہم لوگ جو انداز دھند جو یہ بنا رہے ہیں اور دے جس کی مرضی ہے چھاپے جا رہا ہے، تو یہ نقش نالے پاک اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اصل جو مطلب ہے کہ بزرگوں نے کتابوں میں جو نقش نالے پاک کے بڑی محنت سے، یعنی آپ مانے نہ مانے، اس کے لیے سفر کیے بزرگوں نے نقش نالے پاک کو حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں، اوریجنل نہیں، نقش کے لیے سفر کیے کہ فلاں جگہ پر نقش فلاں کے پاس موجود ہے
یا فلاں جگہ موجود ہے، تو یہ وہ حضرات سفر کر کے گئے. پہلے سفر کتنا مشکل ہوتا تھا، ایسے عاشقان رسول ہوتے تھے، تو ان کو قدر بھی بڑی تھی. یہ تو ان کے تو ایسے سے حکایتیں لکھی ہے کہ پھوڑے کی جگہ رکھا تو پھوڑا صحیح ہو گیا، مریض کے لیے اس کے توسط سے دعا کی وسیلے سے تو مریض کھڑا ہو گیا. تو طرح طرح کے اس کے فضائل. دیوار پہ لگی ہوئی ہے عمارت گری، یعنی نقش لگا ہوا ہے، عمارت گری، ساری عمارت گری. اب ہوا کیا کہ جس کے نیچے کچھ لوگ تشریف فرماتے، ان میں بھی علماء اور بزرگ بھی تھے، تو جس دیوار پر نالے پاک کا نقش بنا ہوا تھا وہ دیوار کھڑی ہے. اب جو دوسری دیوار گری، عمارت بڑی ہے، وہ عمارت کی دیوار جو ہے یہ اس دیوار پر ہو گئی اور یہ اس طرح ہو گیا چھتری کی طرح، اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا جو نیچے تھے. تو یہ نالے پاک والی دیوار کے سپورٹ سے یوں دیواریں بچ گئی اور بلڈنگ مطلب ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن یہ دیواریں یوں رہ گئی. ان کو بچا لیا گیا جو نالے پاک کے نقش کے سائے میں تھے. تو یہ اوریجنل نقش اتنی محنت سے یہ لوگ حاصل کرتے تھے. اب ہمارے ہاں تو دڑا دڑ چھپ رہا ہے اور ہمارے اندر عقیدت کا وہ انداز بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ صحیح معنوں میں ہم کو عقیدت ہونی. میں نے یہ فضائل بہت پڑھے ابھی پچھلے دنوں، تو میرے کو جوش آ گیا، تو ایک نالے پاک کا میں جیب میں رکھتا ہوں. اب یہ کونے بھی یہاں مجھے مل نہیں پا رہی دوسری، تو بہرحال ابھی نالے پاک درست حالت میں نقش. اب یہ اوریجنل ہے یا کیا اللہ ہی بہتر جانے. یہ دکانوں پر ہمارے یہاں تو اس کو بھی لیں گے انشاءاللہ. اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم نسبت کی وجہ سے اس کو حاصل کر رہے ہیں. میرے پاس تو یہ بہت دنوں سے میں اس کو ساتھ لیے رکھتا ہوں جیب میں. بتایا گیا کہ مکتبۃ المدینہ یا شاید باب المدینہ مکتبۃ المدینہ کا ہی بتایا گیا ہے کہ یہاں موجود ہیں اور دیگر مکاتب المدینہ سے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں. ہم بکتے تو جگہ جگہ ہی ہے. تو میں نے ویسے آج کل طرح طرح کی چھپ رہی ہیں. اب خدا جانے مطلب احتیاط کی جاتی ہے نہیں کی جاتی. اس پر اگر اوریجنل نقش موجود ہے کتابوں میں، دعا کریں کہ ہم بھی کسی کتاب میں اس طرح کے نقش ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں. الحمدللہ میں نے جمع کیے ہیں فضائل، یہ نقش نالے پاک کے جتنے ہو سکے میں نے جمع کیے ہوئے. تو یہ کبھی بھی انشاءاللہ چھپیں گے. اور میری اس میں آرزو تھی کہ اس میں اوریجنل نقش نالے پاک جو بزرگوں کی کتاب میں جیسے میں نے عرض کیا، تو اس کا نقش ڈالا جائے. پھر اس پر کوئی ایسا باریک کاغذ، چکنے کاغذ آتے، وہ اس پر رکھ کر اس سے بڑی احتیاط سے قلم کے ساتھ وہ نقش بنایا جا سکتا ہے. تو اس کی اپنی برکت ہے. ہاتھ سے بنانے کی اپنی برکت ہے. جیسے تعویذ ہے وہ ہاتھ سے بناتے ہیں، چھپے ہوئے تعویذ کی وہ برکت نہیں ہوتی. جو صاحب اجازت، جس کو اجازت ہو بنانے کی، وہ اپنے ہاتھ سے بنائے. اس میں فرق ہے دونوں میں. مگر یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ہاتھ سے بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچے. تو چھپے ہوئے بھی انشاءاللہ برکت والے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ نسبت ہے نا نالے پاک سے. تو یہ جو بنے ہوئے نا، یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے، اس طرح کا نقش نالے پاک کے فتاوی رضویہ شریف کی شاید پہلی جلد میں یا پتہ نہیں کون سی جلد میں یہ دیکھا تھا، اور اسی سے ہم نے ترکیب بنا کر فیضان مدینہ میں اور بنوائے تھے، اور اب بھی بنے ہوئے ہوں گے. میرے گھر میں بھی اسی ترکیب کا بنا ہوا ہے دیوار پہ. فتح رضویہ شریف میں دیکھ لیے جائے، جلد اول یا پتہ نہیں کون سی جلد میں ہے، شروع میں ہی ہے نقش نالے پاک بنا ہوا. یہ مکتبۃ اسی سے نقالی، اسی کے نقالی کی مدینہ کے جو ہے وہ یہ ہے، اور امید ہے یہ وہی ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. جی جی. نہیں، یہ میرے پاس اس وقت خوش قسمتی سے وہی لگ رہا ہے جو فتح رضویہ شریف میں جس انداز کا ہے. اللہ بہتر جانے. ہم تو نسبت والے ہیں، تو انشاءاللہ نسبت کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. نقش نالے پاک تو ہونا چاہیے سب کے پاس، سب کے گھروں میں دیوار پر آویزاں
ہونا چاہیے، ادب بھی کرنا چاہیے اس کا. اس کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا مانگیں گے، دعائیں قبول ہوں گی. جس چیز میں رکھیں گے وہ چیز انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی. جس کشتی میں ہوگا وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. جس کے پاس ہوگا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. مریض اپنے پاس رکھے انشاءاللہ بیماری دور ہو. درد کی جگہ اس کو رکھ دیں، اللہ کرے درد دور ہو جائے. اس کی بڑی برکتیں ہیں، دنیاوی اخروی بہت ساری برکتیں. یعنی نقش نالے پاک، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جوتی، شو، ہولی شو کا مطلب فوٹو ہے نا، اس کی یہ برکتیں. تو خود ہولی شو یعنی اصل جو نالے پاک ہے اس کی کیا برکت ہوگی. اچھا، اور جس کے مبارک پاؤں سے لگ کر نالے پاک کہلایا، جوتی شریف کہلائی، اس قدم مبارک کی کیا شان ہوگی. اچھا، اب یہ تو نقش نالے پاک اور اصل نالے پاک. اصل نالے پاک سے بھی زیادہ فضیلت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو حاصل ہے، کیونکہ نالے پاک تو نسبت کی وجہ سے ہے نا، اور منہ مبارک تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن کا حصہ ہے، جزو ہے، تو اس کی تو زیادہ برکت ہے. یہ فتاوی رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا، یہ اس کا خلاصہ دے رہا ہوں، اپنے گھر کے نہیں مطلب چلا رہا، اور جو کتابوں میں پڑھا ہے میں نے وہ عرض کر رہا ہوں اپنے انداز میں. تو اس کو تو ضرور اپنائیے انشاءاللہ، برکت تعظیم کی نیت سے، احترام کی نیت سے، دل کی طرف جیب میں تو رکھنے کی میری ترکیب بنائی ہوئی ہے فی الحال. تو اللہ استقامت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک، تو پھر کہیں گے کہ ہاتھ جدار اسنے جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. آقا کا چہرہ، مرحبا. آقا کا امامہ، مرحبا. آقا کی داڑھی، آقا کی زلف، مرحبا. جب وہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. حسن و جمال مصطفیٰ، حسن نہیں ہے یہاں، حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. یہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا بھی اسکرین پر دکھایا گیا نقش نالے پاک، تو یہ الحمدللہ میں نے مدینہ شریف میں پتہ نہیں کوئی 20-25 سال پہلے بنایا ہوگا، تاریخ لکھی ہوگی اس میں. وہی نقش نالے پاک پر باریک کاغذ رکھ کر اس پر میں نے بنایا تھا، اور یہ پھر اب چھپا ہوا ہی ہے. جی، ہمارے تعویذات کا جو بستے ہوتے ہیں نا اس پہ شاید یہ ملتے ہوں گے. یہ عہد نامہ ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. اور مرحوم جو انتقال کر جاتے ہیں، جس طرح میں نے سنت آج بھی بیان کیا کہ تاک نما اس قبر کے اندر جو بنایا جاتا ہے اس میں تبرکات رکھیں، تو اس میں یہ عہد نامہ بھی رکھیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں بھی میت کو حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ باپا جان، اکثر ہم جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز کے صف میں ایسے بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو عمر میں بہت کم ہوتے ہیں اور وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں. تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو صف میں وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا ان بچوں کو اس صف سے پیچھے کرنا کیسا؟ آیا ہم اس چیز سے گناہگار ہوں گے یا کہ نہیں؟ اور بچوں کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. نابالغوں کی صف جو ہے نا وہ پیچھے بننی چاہیے. اب جو نابالغ بچے نماز جانتے ہیں وہ اگر صفوں میں کھڑے ہو جائیں، ایک سے زیادہ ہے تو ایک تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگر ہے ہی ایک جب صفیں ترتیب پا رہی ہیں اس وقت تو اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہے. اور اگر ایک سے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جو نماز جانتے ہیں
تو ان کو کھڑا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ اب بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ پیچھے کھڑے ہوں۔ باقی رہے کہ وہ ایسے نابالغ جو نماز سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو تو پیار محبت سے پیچھے بھیجنا ہوگا، کیونکہ وہ تو صف قطع کر دیں گے نا، اس کو نماز سمجھتے نہیں نماز کو، تو یہ کھڑے نہ رکھے جائیں۔ لیکن یہ کہ اس میں اصل باپ لائے گا بچے کو، عید میں لاتے ہیں، خاص کر عید میں، جمعہ میں چھوٹے بچوں کو یہ کھڑا کرے گا اپنے ساتھ۔ اب اگر آپ نے اس کو باپ نماز پڑھ رہا ہے، اب بچے کو پیچھے بھیجیں گے اور بچہ گم ہو گیا، مسجد بہت بڑی ہے جیسے فیضان مدینہ، بڑی مسجد ہے اپنی عالمی مدنی مرکز، اس میں بچہ گم ہو گیا تو پھر وہ باپ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب اس کا حل کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کا تو ایسا حساب کتاب ہے، مسجد کریمین، مسجد الحرام شریف میں، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں یہ بچے جو نا یہ کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں، کبڈی بول رہا ہوں ویسے، دن دناتے پھر ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چیختے ہیں، گندگیاں بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ یہ لوگ لاتے ہیں، ان کو بس نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ یہ مسجدیں عبادت کی جگہ ہے، بچوں کا پارک نہیں ہے، گیم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مسجدوں میں بچوں کو نہیں لانا چاہیے، نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا ہی منع ہے۔ ایسا بچہ کہ جس سے ظن غالب آ جائے کہ یہ تو پیشاب کر دے گا یا گندگی ہے نا کر دے گا، ناپاکی کر دے گا، تو اس کو تو مسجد میں لانا ہی حرام۔ اور ایسا بچہ کہ جس سے یہ ظن غالب نہیں ہے کہ یہ گندگی کر دے گا لیکن ہے چھوٹا، اس کو بھی لانا یہ مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ۔ اور اگر یہ شرارتیں کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، نمازیوں کو پریشان کر دیتا ہے، ایسوں کو تو مسجد میں کون اجازت دے گا آنے کی؟ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ یہ بچے جو دوسروں کی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایسے والد صاحبان جو ہیں یا بڑے بھائی یا جو بھی لاتے ہیں، ان کو اس سے بچنا ہوگا۔ اچھا پاپا، وہ اگر بچوں کو نیپیز پہنا کر لے آئیں؟ نہیں، نیپکن پہنا کر بھی نہیں لا سکتے، جس سے یہ گمان غالب ہے کہ یہ کر دے گا گندگی۔ نیپکن میں بعضوں کا تو لیک ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو اجازت تو دی نہیں جائے گی۔ نیپکن سے باقاعدہ بدبوئیں آتی ہیں، تجربہ اس کا، انہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے کچھ کر دیا ہے۔ بڑا پیشاب کرتے ہیں نا بچے، اس میں تو بعض اوقات وہ بدبو خارج ہوتی ہے، چھوٹا پیشاب بھی بعض اوقات خارج ہو جاتا ہے سائڈوں سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.